रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहद तुफूलियत, आगाज़ व तमहीद। कायनात की तारीख में वो लम्हा सबसे अजीम और बाबरकत था जब इंसानियत की सिसकती हुई तकदीर बदलने वाली थी, जब जुल्मत के बादल छुटने वाले थे और हक का सूरज तुलू होने वाला था। ये तज़किरा है इस हस्ती मुबारक का जिनके कदमों की धूल को भी अर्श वाले सलाम करते हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का हर पहलू एक रोशन चिराग है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन मोजज़ात, बरक़ात और इलाही हिफाजत की एक ऐसी दास्तान है जो अक्ल इंसानी को हैरान कर देती है। विलादत बासआदत और मक्के का समा। आमुल फील का साल था जब अब्रहा अपने हाथियों के लश्कर के साथ काबतुल्लाह को ढाने निकला था, लेकिन अबाबीलों के लश्कर ने उसे इबरत का निशान बना दिया। इसी साल की 12 रबीउल अव्वल की सुबह सादिक मक्का के एक मुअज़्ज़ज़ घराने में सैयदा आमना के आंगन में वो नूर उतरा जिसने कायनात के गोशे गोशे को मुनव्वर कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त ऐसे मोजज़ात रूनुमा हुए जो इस बात की नवीद थे कि आज कोई आम बच्चा नहीं बल्कि कायनात का दूल्हा तशरीफ लाया है। रिवायात में आता है कि कसरा के महल के 14 कंगरे गिर गए। फारिस का वो आतिश कदा जो हजार साल से रोशन था बुझ गया और बहेरा सावा खुश्क हो गया। हलीमा सादिया की आमद और पहली बरकत। अरब के अशराफिया में ये दस्तूर था कि वो अपने बच्चों को परवरिश के लिए देहात के खुले और साफ सुथरे माहौल में भेज देते थे ताकि उनकी सेहत भी अच्छी हो और वो फसीह व बलीग ज़बान भी सीख सकें। इसी मकसद के लिए कबीला बनु साद की ख़वातीन मक्का तशरीफ लाएं। उनमें बीबी हलीमा सादिया भी शामिल थीं। बीबी हलीमा फरमाती हैं कि इस साल सख्त कहत था। उनकी ऊँटनी और गधी निहायत कमज़ोर थी और उनकी अपनी छातियों में दूध भी कम था। तमाम ख़वातीन ने मक्का के अमीर बच्चों को ले लिया, लेकिन जब किसी ने यतीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना लिया तो बीबी हलीमा ने अपने शौहर से कहा कि मैं इस यतीम बच्चे को खाली हाथ जाने से बेहतर समझती हूँ। जैसे ही बीबी हलीमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया, कुदरत का करिश्मा जाहिर हुआ। बीबी हलीमा के सीने में दूध भर आया। उनकी कमजोर ऊँटनी के थन दूध से लबरेज हो गए और वापसी के सफर में उनकी वही गधी जो सबसे पीछे थी अब सबसे तेज दौड़ने लगी। बनु साद की औरतें हैरान थीं कि हलीमा, ये वही सवारी है या कोई और? बनु साद के क़याम और शिफ्ट सदर का वाक़या। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 साल बनु साद के पाकीज़ा माहौल में गुजारे। इन 4 सालों में बीबी हलीमा के घर में वो बरकतें नाजिल हुईं कि उनकी बकरियां मोटी ताज़ी हो गईं और पूरा कबीला इस बच्चे की मौजूदगी को अपने लिए बाइसे खैर समझने लगा। इसी दौरान एक निहायत अहम वाक़या पेश आया जिसे शक्के सद्र, सीना मुबारक का चाक किया जाना कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रज़ाई भाइयों के साथ बकरियां चरा रहे थे कि फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक चाक किया, कल्बे अथर को निकाला और उसे आबे ज़मज़म से धोकर दोबारा अपनी जगह रख दिया। ये दरअसल एक इलाही पैगाम था कि इस बच्चे को हर किस्म के इंसानी उयूब और वसवसों से पाक करके नबूवत के अजीम मनसब के लिए तैयार किया जा रहा है। किस्त दोम, आगोश मादर और जुदाई का पहला सदमा। वालदा की आगोश में वापसी। जब शक्के सदर का वाक़या पेश आया तो बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा डर गईं कि कहीं इस प्यारे बच्चे को कोई नुकसान न पहुंच जाए। लिहाजा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का मुकर्रमा आपकी वालदा माजिदा हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा के पास पहुंचे। मक्का की गलियों में जब ये 6 साल का मासूम बच्चा अपनी वालदा के पास पहुंचा तो हज़रत आमना की खुशी का कोई ठिकाना न था। वो अपने लख्त जिगर को देखकर अपने तमाम दुख भूल गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के अगले 2 साल अपनी वालदा की ज़ेर निगरानी गुजारे। हज़रत आमना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते तो उन्हें अपने मरहूम शौहर हज़रत अब्दुल्ला की याद आती, लेकिन इस बच्चे के चेहरे का अनोखा नूर उनके दिल को ढारस देता था। यसरब का सफ़र और हज़रत आमना का विसाल। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 6 साल हुई तो हज़रत आमना ने फैसला किया कि वो अपने शौहर की कब्र की ज़ियारत के लिए यसरब, मदीना मुनव्वरा जाएंगी।
اس طویل سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی والدہ اور ان کی خادمہ حضرت ایمن رضی اللہ عنہا ساتھ تھیں۔ مدینہ میں 1 ماہ قیام کے بعد جب یہ قافلہ واپس مکہ کی طرف روانہ ہوا تو راستے میں ابواء نامی مقام پر حضرت آمنہ کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ ریگستان کے تپتے ہوئے ماحول میں ایک 6 سال کا بچہ اپنی ماں کے سرہانے بیٹھا انہیں دیکھ رہا تھا۔ حضرت آمنہ نے آخری بار اپنے لخت جگر کو دیکھا، انہیں دعائیں دی اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ تصور کیجئے اس منظر کا، جہاں ایک معصوم بچہ تنہا ریگستان میں اپنی ماں کو الوداع کہہ رہا ہے۔ حضرت ایمن نے وہیں حضرت آمنہ کو سپرد خاک کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے مکہ واپس لائیں۔ یہ وہ پہلا بڑا صدمہ تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کو سنجیدگی اور صبر کی تصویر بنا دیا۔ مکہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے سپرد کر دیا گیا۔ دادا کی شفقت اور کعبہ کا صحن۔ حضرت عبد المطلب مکہ کے سردار تھے، لیکن ان کا دل اپنے اس یتیم پوتے کے لیے موم کی طرح نرم تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ کعبہ کے سائے میں ان کے لیے ایک خاص فرش بچھایا جاتا تھا جس پر کوئی دوسرا بیٹھنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ یہاں تک کہ ان کے اپنے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی اس فرش کے کنارے بیٹھتے تھے۔ لیکن جب چھوٹا سا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آتے تو عبد المطلب خوشی سے نہال ہو جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ اس فرش پر بٹھا لیتے۔ وہ اکثر کہتے تھے، خدا کی قسم، اس بچے کی شان ہی نرالی ہے، یہ ایک عظیم منصب پر فائز ہونے والا ہے۔ 2 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دادا کے زیر سایہ پرورش پائی۔ دادا کی یہ شفقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ماں اور باپ دونوں کا نعم البدل تھی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال ہوئی تو دادا حضرت عبد المطلب بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وفات سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے ابو طالب کو بلا کر وصیت کی کہ ابو طالب، میرے اس پوتے کا خاص خیال رکھنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ چچا ابو طالب کی کفالت اور معاشی حالات۔ حضرت ابو طالب کے پاس مال و دولت کی فراوانی نہیں تھی، ان کا خاندان بڑا تھا اور وسائل کم تھے، لیکن جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے، برکتوں کے دروازے کھل گئے۔ ابو طالب خود بیان کرتے ہیں کہ جب میرا بھتیجا ہمارے ساتھ دسترخوان پر ہوتا تو تھوڑا سا کھانا بھی سب کے لیے کافی ہو جاتا، لیکن اگر وہ ساتھ نہ ہوتے تو کھانا کم پڑ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے اتنے باادب اور قناعت پسند تھے کہ کبھی کسی چیز کی فرمائش نہیں کی، جو مل جاتا اسے صبر و شکر سے کھا لیتے۔ قسط صوم، سفر شام اور نبوت کی پہلی شناخت۔ سفر شام کی تیاری۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال ہوئی تو آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے تجارت کی غرض سے ملک شام جانے کا ارادہ کیا۔ مکہ کے لوگ تجارت کے لیے بڑے بڑے قافلے لے کر جایا کرتے تھے۔ چونکہ حضرت ابو طالب اپنے بھتیجے سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور انہیں ایک لمحے کے لیے بھی خود سے دور نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ یہ سفر محض ایک تجارتی سفر نہیں تھا، بلکہ قدرت کی طرف سے ایک عظیم نشانی کا ظہور ہونے والا تھا۔ مکہ سے شام کا راستہ طویل اور کٹھن تھا، لیکن اس معصوم بچے کی موجودگی نے پورے قافلے کے لیے اس سفر کو مبارک بنا دیا۔ بصرہ کا مقام اور بحیرہ راہب۔ قافلہ چلتے چلتے شام کے قریب بصرہ نامی مقام پر پہنچا۔ وہاں ایک عیسائی راہب رہتا تھا جس کا نام بحیرہ تھا۔ وہ اپنی عبادت گاہ سومیا میں رہتا تھا اور برسوں سے آسمانی کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اس سے پہلے مکہ کے جتنے بھی قافلے وہاں سے گزرتے، بحیرہ راہب کبھی اپنی عبادت گاہ سے باہر نہیں نکلا تھا اور نہ ہی کسی سے بات کی تھی۔ لیکن اس بار کچھ عجیب ہوا۔ بحیرہ نے دور سے دیکھا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے اور ایک چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا مسلسل اس قافلے کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے۔ جہاں قافلہ رکتا وہ بادل بھی وہیں رک جاتا۔ جب قافلے والے ایک درخت کے نیچے بیٹھے تو بحیرہ نے دیکھا کہ درخت کی ٹہنیاں اس بچے کی طرف جھک گئیں تاکہ اسے سایہ مل سکے۔ اہل قافلہ کی دعوت اور تجسس۔ بحیرہ راہب یہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور اس نے پورے قافلے کی دعوت کر دی۔ جب سب لوگ کھانے پر آئے تو اس نے دیکھا کہ وہ بچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں ہے،
بلکہ وہ قافلے کے سامان کی حفاظت کے لیے پیچھے رک گئے ہیں۔ بحیرہ نے اصرار کیا کہ سب کو بلاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بحیرہ راہب کی نظریں آپ کے چہرے اور بدن پر جم گئیں۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے، آپ کی عادات کے بارے میں پوچھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر مہر نبوت دیکھی۔ وہ آسمانی کتابوں کی نشانیوں سے واقف تھا۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ وہی آخری نبی ہیں جن کا ذکر تورات اور انجیل میں موجود ہے۔ حضرت ابو طالب کو نصیحت۔ بحیرہ راہب نے حضرت ابو طالب کو الگ لے جا کر پوچھا، یہ بچہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ نے کہا، نہیں، اس بچے کا باپ زندہ نہیں ہو سکتا۔ ابو طالب نے سچ بتایا کہ یہ میرا یتیم بھتیجا ہے۔ بحیرہ نے بڑی سنجیدگی سے کہا، اپنے بھتیجے کو لے کر فوراً مکہ واپس چلے جاؤ اور یہودیوں سے ان کی حفاظت کرنا۔ خدا کی قسم، اگر انہوں نے اسے دیکھ لیا اور وہ نشانیاں پہچان لیں جو میں نے دیکھی ہیں تو وہ اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تمہارے اس بھتیجے کی شان بہت بلند ہونے والی ہے۔ حضرت ابو طالب نے یہ بات سنی تو اپنا مال وہیں فروخت کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جلد از جلد مکہ واپس آ گئے۔ مکہ میں بکریاں چرانا۔ مکہ واپسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کے ابتدائی ایام نہایت وقار اور خاموشی سے گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے بچوں کی طرح کھیل کود میں وقت ضائع نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کی بکریاں چرانے لگے۔ بکریاں چرانا بظاہر ایک سادہ سا کام تھا، لیکن اس میں ایک عظیم حکمت پوشیدہ تھی۔ تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ان سب نے بکریاں چرائیں۔ یہ کام انسان کے اندر صبر، حلیمی، شفقت اور رہنمائی کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ قسط چہارم، صداقت، امانت اور مظلوموں کی حمایت، حلف الفضول اور عدل و انصاف۔ نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی خوشبو پورے مکہ میں پھیلنے لگی۔ عرب کا معاشرہ اس وقت جنگ و جدل اور ناانصافیوں کا گڑھ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل انسانیت کے دکھ سے تڑپ اٹھتا تھا۔ مکہ میں ایک واقعہ پیش آیا جہاں ایک یمنی تاجر کا سامان مکہ کے ایک بااثر شخص عاص بن وائل نے ہڑپ کر لیا اور اسے قیمت ادا نہیں کی۔ وہ مظلوم شخص جبل ابو قیس پر چڑھ کر فریاد کرنے لگا۔ اس ناانصافی کو دیکھ کر مکہ کے کچھ غیرت مند لوگ حضرت عبداللہ بن جدعان کے گھر جمع ہوئے اور ایک تاریخی معاہدہ کیا کہ آج کے بعد مکہ میں کسی بھی شخص پر ظلم نہیں ہونے دیا جائے گا، چاہے وہ مکہ کا رہنے والا ہو یا کوئی مسافر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے میں نہ صرف شریک تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معاہدہ اتنا پسند تھا کہ نبوت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں عبداللہ بن جدعان کے گھر اس معاہدے میں شریک تھا، اگر آج اسلام میں بھی مجھے ایسے کسی معاہدے کے لیے بلایا جائے تو میں ضرور قبول کروں گا۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے انسانی حقوق کے سب سے بڑے علمبردار تھے۔ صادق اور امین کا لقب۔ مکہ کے لوگ بت پرست تھے اور ان میں بے شمار برائیاں تھیں، لیکن وہ سب ایک بات پر متفق تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا عالم یہ تھا کہ لوگ اپنے قیمتی سامان اور امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے۔ مکہ کی گلیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر لوگ پکار اٹھتے تھے، دیکھو امین آ رہا ہے، دیکھو صادق آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے میدان میں بھی قدم رکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کا مال لے کر تجارت کے لیے جاتے تو پائی پائی کا حساب درست رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دھوکہ دہی سے کام نہ لیتے، نہ ہی مال کے عیب چھپاتے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کوئی چیز خریدی اور اس سے وعدہ کیا کہ میں یہیں رکتا ہوں، تم آ جاؤ۔ وہ شخص بھول گیا اور 3 دن بعد واپس آیا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا، اے نوجوان، تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، میں 3 دن سے تمہارا یہاں انتظار کر رہا ہوں۔ یہ تھا وہ اعلیٰ کردار جس نے دشمنوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ بنا دیا۔ کردار کی پاکیزگی اور الہی حفاظت۔
نوجوانی کا دور آزمائشوں کا دور ہوتا ہے، خاص طور پر مکہ جیسے معاشرے میں جہاں فحاشی اور میلوں ٹھیلوں کی بھرمار تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی لغویات سے محفوظ رکھا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی بت کے سامنے سر نہیں جھکایا اور نہ ہی کبھی مشرکانہ رسومات میں حصہ لیا۔ ایک بار بچپن میں مکہ کے کچھ نوجوانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کی ایک محفل میں چلنے کی دعوت دی جہاں ناچ گانا ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کا ارادہ کیا، لیکن جیسے ہی محفل کے قریب پہنچے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند طاری کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ جب آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی اور محفل ختم ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نادانستہ طور پر بھی کسی نامناسب محفل میں شرکت سے بچا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور جوانی اس قدر پاکیزہ تھی کہ مکہ کا کوئی بڑے سے بڑا دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکا تھا۔ طست پنجم، امانت کی خوشبو اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی پیشکش۔ مکہ مکرمہ میں ایک معزز اور دولت مند خاتون رہتی تھی جن کا نام حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا تھا۔ وہ اپنی پاک دامنی اور اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے مکہ میں طاہرہ، پاک باز کے لقب سے مشہور تھی۔ وہ اپنا تجارتی مال مردوں کے ذریعے دوسرے ملکوں میں بھیجا کرتی تھی۔ جب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، امانت داری اور اعلیٰ کردار کے قصے سنے تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال تجارت لے کر شام جائیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے تاجروں کے مقابلے میں دگنا معاوضہ دینے کی پیشکش کی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے مشورے سے قبول فرما لیا۔ سفر شام اور میسرہ کے مشاہدات۔ اس تجارتی سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ایک قابل اعتماد غلام میسرہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا۔ سفر کے دوران میسرہ نے وہ سب کچھ دیکھا جو اس نے پہلے کبھی کسی انسان میں نہیں دیکھا تھا۔ اس نے دیکھا کہ تپتے ہوئے صحرا میں فرشتے یا بادل کا ایک ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے رکھتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت میں ایسی دیانتداری دکھائی کہ ایک ایک پائی کا حساب شفاف رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی گاہک سے جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہی مال کا عیب چھپایا۔ جب یہ قافلہ واپس مکہ پہنچا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اس بار تجارت میں اتنا نفع ہوا جتنا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میسرہ کی گواہی اور پیغام نکاح۔ میسرہ نے واپسی پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کرامات اور دیانتداری کے وہ تمام قصے سنائے جو اس نے سفر میں دیکھے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے پناہ عزت اور عقیدت پیدا ہو گئی۔ وہ سمجھ گئیں کہ یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کا خاص بندہ ہے۔ اگرچہ مکہ کے بڑے بڑے سردار ان سے نکاح کے خواہش مند تھے، لیکن انہوں نے خود اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں سے مشورہ کیا اور سب کی رضامندی سے یہ رشتہ طے پا گیا۔ تاریخی نکاح اور برکتیں۔ نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا جس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کیا۔ یہ نکاح تاریخ عالم کا ایک اہم موڑ تھا، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جیسی ہمدرد، عاقل اور مالدار خاتون کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آنا دراصل اس عظیم ذمہ داری کی تیاری تھی جو مستقبل میں نبوت کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر آنے والی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا تمام مال اور اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دی اور وہ اسلام لانے والی سب سے پہلی خاتون بنے۔ کعبہ کی تعمیر نو اور حجر اسود کا فیصلہ۔ نکاح کے کچھ عرصہ بعد مکہ میں سیلاب آیا جس سے خانہ کعبہ کی دیواروں کو نقصان پہنچا۔ قریش نے کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا فیصلہ کیا۔
جب حجر اسود جنت کا پتھر کو اس کی جگہ پر رکھنے کا وقت آیا تو قبائل کے درمیان جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت اسے ملے۔ تلواریں میانوں سے نکل آئیں اور خون خرابے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ آخر کار یہ طے پایا کہ کل صبح جو سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا وہی فیصلہ کرے گا۔ اگلی صبح سب کی نظریں دروازے پر تھیں کہ اچانک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ سب پکار اٹھے، ھذا الامین، ھذا الامین، یہ امین آ گیا، ہم اس کے فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال دانائی سے ایک چادر منگوائی، حجر اسود کو اس میں رکھا اور تمام قبائل کے سرداروں سے کہا کہ وہ چادر کے کونے پکڑ کر اسے اوپر اٹھائیں۔ جب پتھر اپنی جگہ تک پہنچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اسے نصب کر دیا۔ اس ایک فیصلے نے مکہ کو ایک بڑی جنگ سے بچا لیا۔ سبحان اللہ۔